This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैर होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है आपने सिंपली करना ये है कि पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, नंबर नोट फरमा लीजिए 0421170000 यानी 04211170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। और इसके अलावा एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो सवालात के जवाबात आपको प्रोग्राम के बाद मुहैया किए जाएंगे या फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मुफ्तियान किराम से डिस्कस किए जाएंगे। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। हमारे से जो प्रोग्राम में शख्सियात हैं उनकी जानिब बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम किसके ताउन से पेश किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं। जी हमारे साथ स्टूडियोज़ में शख्सियात मौजूद हैं, फज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताएं माशाल्लाह आपका उम्र कैसा रहा? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपको बहुत याद किया, हमारे व्यूवर्स से उन्होंने आपको बहुत याद किया माशाल्लाह, और आपके लिए ख़ास दुआओं का भी उन्होंने इज़हार किया। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर दे, आप सबको खुश रखे। मैंने भी दुआओं में याद रखा है अपने तमाम अहबाब को। अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और जो दूसरी शख्सियत है फज़ीलतुल शेख मुफ्ती मोहम्मद नुमान फ़ारूकी साहब, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साहब आपके मिजाज कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। जो हमारी करंट आज हेडलाइंस हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब, ये लाहौर की निदा साले हैं, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की पहली ख़तून ड्राइवर जो इस वक्त मुंतखब हो चुकी हैं और वो प्रैक्टिकली अब इंशाल्लाह वो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है रन करेंगी। और 6 महीने का उन्होंने कोई टेक्निकल कोर्स किया था, उसके बाद ये सब कुछ किया गया। इस सिलसिले में जो हमें आपसे शरई रहनुमाई दरकार है कि क्या शरीयत की रूह से औरत ड्राइविंग कर सकती है? नंबर 1 ये चीज़ है, और अगर कर सकती है तो कौन सी शराइत या हदूद हैं जिनके साथ वो करेगी? पहले तो ये फरमाइएगा। इसके अलावा डिटेल और है। डिटेल ये है, अगर मैं पहले आपको बताता चलूँ कि मुकम्मल शरई रहनुमाई जैसे कि महरम की मौजूदगी, सफ़र की नौइयत, मजबूरी या रूटीन, सवारी की किस्म, बाइक, गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज़ वगैरह, फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। पहली बात तो यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये इस तरह की गाड़ियाँ, ये चीज़ें तो नहीं होती थी, लेकिन घोड़े, ऊंट और खच्चर और इस तरह की दीगर सवारियाँ हैवानात वाली ये होती थी जी। और इन सवारियों पर औरतों का सफ़र करना, अकेले सफ़र करना, यानी सिर्फ एक औरत बैठी है और वो ऊंट जो है ना उसको आगे लेके जा रही है, ऊंट को लेके जा रही है, या गधे पर या खच्चर पर या इसी तरह घोड़े पर, इसका तो सबूत मिलता है जी। और इसी तरह दीगर रिवायात के अंदर भी ये भी मिलता है कि आखिर ज़माने के अंदर भी ऐसे होगा जी। कि हीरा, इराक़ के हीरा से एक औरत वो अपनी सवारी पर बैठ के जाएगी, महरम साथ नहीं होगा, खावन साथ नहीं होगा, और वो सिर्फ अल्लाह से डरेगी, अल्लाह का खौफ रखेगी और जाएगी कहाँ? बैतुल्लाह की तरफ, और वहाँ का वो तवाफ़ करेगी जी। ठीक है। तो औरतों का इन सवारियों पर सफ़र करना या इन सवारियों को चलाना ये तो अहद नबवी में साबित है। ठीक है, ओके। अब घोड़े पर बैठ के कोई औरत जब वो सफ़र कर सकती है या ऊंट पे बैठ के सफ़र कर सकती है, तो मोटरसाइकिल और इसी तरह ये जो कार है, मोटर है, इस तरह की सवारियों को चलाना और इनकी ड्राइविंग करना
یہ تو بطریق اولا جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو کار ہے، موٹر ہے، چھوٹی گاڑیاں ہیں، ان کو چلانا تو یہ زیادہ محفوظ ہے، پردے کے لحاظ سے بھی محفوظ ہے اور اسی طرح کنٹرول کے لحاظ سے بھی یہ محفوظ ہے، تو یہ تو چلا سکتی، یعنی بنیادی طور پر عورت ڈرائیونگ کر سکتی ہے۔ پہلے سوال کا جواب۔ ہاں جی، ایک بات ہو گئی، اگرچہ یہ ماضی قریب تک سعودی عرب میں یہ چیزیں ممنوع تھی، عورت ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی، اور یا بعض جو پڑوسی ممالک ہیں یا پڑوسی ایک ملک ہے نیا، تو اس کے اندر بھی نہ خواتین کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں، تو حالانکہ اس کی کوئی بنیاد، شرعی بنیاد نہیں ہے، یہ ان مولویوں کا یا ان معاشروں کا اپنا ایک مزاج ہے یا مزاج تھا، انہوں نے اس مزاج کے مطابق اس طرح کے فیصلے صادر کیے، پہلے بھی وہ غلط تھے، اب بھی وہ غلط ہے، اور عورت بنیادی طور پر ڈرائیونگ کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اب جو اس کے بعد جو بات ہے کہ عورت ڈرائیونگ کر سکتی ہے تو کس طرح کی، کیا ہوائی جہاز بھی چلا سکتی ہے، اڑا سکتی ہے، اور اسی طرح دیگر جو سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ بھی چلا سکتی ہے کہ نہیں چلا سکتی؟ جب وہ چھوٹی گاڑی چلا سکتی ہے تو بڑی گاڑی بھی چلا سکتی ہے، ہوائی جہاز بھی اڑا سکتی ہے، شرعاً اس کے اوپر پابندی یہ نہیں ہے، ہاں شرائط ہیں۔ شرائط ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ان کا سفر ہے وہ خلوت والا نہ ہو، کہ جو اس کا کیبن ہے اور جہاں پر یہ بیٹھتی ہے وہاں پر کوئی مرد ہو اور صرف یہ دونوں ہوں، اور وہاں پر کسی اور کا آنا جانا یہ ممنوع ہو، یہ تنہائی کی صورت بن جاتی ہے، ایسا جائز نہیں۔ جس میں دو مرد، ایک مرد اور ایک عورت، ایک مرد ایک عورت، یہ تنہا نہ۔ اگر کثرت ہے، دو تین خواتین ہیں یا مرد ہیں، تو اس وقت وہ تنہائی والی کیفیت بنتی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ ممانعت پھر وہاں پر متوجہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اورنج ٹرین کی جو ڈرائیور نئی آئی ہے، تو یہ تو شہر کے اندر ہی یہ سفر ہے، اور شہر کے اندر سفر کرنا بغیر محرم کے بالاتفاق جائز ہے۔ جو سفر بغیر محرم کے احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے وہ ہے جو کہ شرعی سفر ہو، یعنی اپنے شہر کی حدود سے باہر کہیں پر خاتون جائے محرم کے بغیر، اور وہ سفر کے مسافت ہو جو بعض علماء کے نزدیک 78 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اپنے شہر کے حدود سے نکل کر۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، اور بعض وہ 21-22 کلومیٹر قرار دیتے ہیں، وہ بھی اپنے شہر کے حدود سے نکل کر، اور شہر کے اندر ہوں، چاہے وہ شہر بڑا ہو یا چھوٹا ہو، پھر اس کو سفر کہتے ہی نہیں ہے شرعی طور پر، لہذا اس کے لیے تو یہ ممانعت ہے ہی نہیں کہ محرم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ شہر کے اندر ہی چلا رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل تو عورت کے لیے ہے نا کہ وہ اپنے گھر میں رہے، بچوں کو سنبھالے، بچوں کو سنبھالے، اپنے خاوند کے گھر کا سنبھالے، اور جو ہے نا اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھے، اور اپنے خاوند کے مال کو اور اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اور ملکہ بن کے رہے، یعنی جو بادشاہ بیگم جو ہوتی ہے نا اسی طرح وہ رہے۔ اصل جو مقام ہے جو اسلام نے دیا ہے عورت کو وہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے، بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ ایک عورت کا جانا، باہر جانا، اور بعض حکومتی اور غیر حکومتی اداروں میں کام کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہ پولیس کا جو نظام ہے اور ہوائی جہازوں کے اڈے جو ہوتے ہیں وہاں کا جو نظام ہے، خواتین بھی آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، وہ بھی سفر کر رہی ہیں، تو ان کو چیک کرنا، ان کے معاملات کو سمجھنا، ان کو سمجھانا، اگر عورت نہ ہو تو پھر کیا مسئلہ بنے گا؟ تو یہ ہے مسائل۔ اس کے علاوہ محرم، سفر طویل ہے تو پھر تو محرم کا ہونا ضروری ہے جمہور اہل علم کے نزدیک، کہ یہ اب یہ یہاں لاہور سے کراچی کا سفر ہے یا لاہور سے پنڈی پشاور کا سفر ہے، تو یہ تو کافی سفر ہے، تو وہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں محرم کا ہونا ضروری ہے۔
لیکن بعض اہل علم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سفر جو ہے ایسا سفر ہو کہ امن والا سفر ہو اور یہ پورا ایک قافلہ جا رہا ہے اور لوگ بھی ہیں تو پھر عورت کا ایسے سفر کرنا بھی اس کی گنجائش نکلتی ہے. لہذا اگر ضرورت ہے تو یہ سلسلے اس میں گنجائش ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت تفصیلی جواب دیا مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. ہیڈ لائن ہے جی دوسری، سپریم کورٹ کا طلاق یافتہ بیٹی کو پینشن دینے کے حوالے سے بڑا فیصلہ آ چکا ہے. اس سلسلے میں یہ تھا کہ پہلے یہ کیس سندھ میں بیسیکلی چل رہا تھا. وہاں پر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ والد کی وفات کے بعد جو بیٹی ہے طلاق یافتہ اس کو ہم جو والد کی پینشن ہے وہ اس کو نہیں دیں گے، وہ اس کا حق نہیں رکھتی. اس پہ کافی ڈبیٹ ہوئی اور کافی لمبا چوڑا یہ کیس تھا. اچھا، اب تو فیصلہ سپریم کورٹ میں جب دوبارہ سے کیا، پہلے سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ آپ نے دینی ہے پینشن، جو والد کی ہے وہ طلاق یافتہ بیٹی کو ضرور دینی ہے. اس کو چیلنج کیا پھر حکومت سندھ نے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے پھر دوبارہ بولا کہ ہم نے فیصلہ وہی رکھنا جو کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کیا گیا تھا کہ پینشن جو ہے طلاق یافتہ بیٹی کو دینی ہے. اس سلسلے میں آپ سے شرعی رہنمائی جو درکار ہے کہ اگر کسی سرکاری ملازم کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی پینشن شریعت میں ترکہ شمار ہوگی؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جہاں تک پینشن کا تعلق ہے تو پینشن یہ حکومت کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے ان ملازمین کے لیے جنہوں نے گورنمنٹ جاب کی ہو. جی بالکل. تو یہ ایک تحفہ، ہدیہ، عطیہ اس معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. وراثت وہ ہوتی ہے جو بندہ اس دنیا میں اپنی کمائی سے یا اپنے جو اس کو ملا ہو کسی بھی جانب سے حلال طریقے سے اس نے کمایا ہے یا اس کو ملا ہے، وہ جب زندہ تھا تو اس کی وہ کسٹڈی میں تھا یا اس کے پاس آنا تھا، یعنی اس نے کہیں قرض دیا ہوا تھا یا کوئی طے تھا اور رقم اسے ملنی تھی، وہ سب تو ہوگی اس کی وراثت شمار. ٹھیک ہے. لیکن جو پینشن ہے یہ وہ ہوگی جو حکومت اپنی طرف سے عطیہ کرتی ہے، انعام دیتی ہے، تحفہ دیتی ہے، اس کی جو اس نے پوری سروسز. ہاں جی، سروسز. جی اس نے گورنمنٹ جاب کی اور میرا گورنمنٹ جاب کو لوگ ترجیح بھی اسی لیے دیتے ہیں تاکہ اس میں یہ سہولتیں جو ہیں کافی زیادہ مل جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اب وہ پینشن جو ملنی ہے وہ ظاہر ہے پہلے بیوہ کو اس شخص کی جو کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے یا کس کو ملے گی اگر وہ اس کی بیوہ نہیں ہے، یا بیوہ کے بعد اس کی بیٹی کو جو طلاق یافتہ ہو جس کا یعنی کوئی نہیں ہے. جی بالکل ایسے. وہ طلاق یافتہ ہے، وہ زندگی کیسے گزارے؟ تو یہ جیسے پینشن یہ حکومت ہی کی طرف سے ہے تو حکومت ہی اس میں جیسے فیصلہ کرے یا سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت یہ مل کے جو بھی طے کر لیں، فیصلہ کر لیں، تو وہ تحفہ جو ہے وہ اس کو مل سکتا ہے. یہ ایک پینشن ایک تحفہ ہے، وہ اس کو دے دیں تو اس میں وراثت کے باقی جو حقدار ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے. اچھا. کیونکہ یہ حکومت نے خاص کر دیا. دیکھیں حکومت دیتی ہے کسی ایک کو انعام یا تحفہ تو وہ تو دے سکتی ہے نا، جس کو بھی دے، بہن بھائیوں میں سے، عوام میں سے، یا جس کو بھی وہ اس کے لیے منتخب کرے تو وہ اسی کے لیے ہوگا اور یہ حکومت کر سکتی ہے، وراثت نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، اس میں پھر یہ چیز میرے خیال میں کلیئر ہو رہی ہے کہ دوسرے اگر بچے موجود ہیں، بچے کما رہے ہیں، بیٹے جو کما رہے ہیں، ان کو اگر نہیں بھی ملی، وہ جو بیٹی ہے بالکل اس کا تو کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے تو اس کو دی ہے تو مثلا دیکھیں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا اسی خاتون کا ایک بیٹا کماتا نہ ہو. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. بھائی کماتا نہ ہو. ٹھیک ہے. جو یعنی اس طلاق یافتہ جو طلاق یافتہ عورت کا ایک بھائی ہے وہ نہیں کماتا. ٹھیک ہے. لیکن اس کو نہیں ملے گی. کیوں؟ کہ یہ حکومت کی طرف سے اور قانون ایک بن گیا نا، یہ جی جو بیوہ ہوگی اس مرد کی جو بیوہ ہے یا طلاق یافتہ بیٹی ہے اس کو ملے گا تو یہ اسی کو ملے گا، بس اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ضرورت مند زیادہ یہ ہے یا وہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسی بیوہ ہو سکتی ہے جس کے اچھے بھلے وہ مسائل ہوں، لیکن حکومت جب دے رہی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اس کی حقدار. اچھا جی. کیونکہ یہ اس کا خاص اختیار حکومت کو ہے اور وہ جس کو دے گی اس کو ملے گا، یہ وراثت نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم. سمینہ صاحبہ جی فیصل آباد سے. السلام علیکم. سن پا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کالر. وعلیکم السلام. سمینہ صاحبہ ہیں جی فیصل آباد سے. جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ مجھے پوچھنا تھا کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر یاد آتا ہے کہ میں نے ظہر کی نماز ہے فرض پڑھ لیے ہیں، اگر سنت نہیں پڑھے اور ڈائریکٹ نفل شروع کر دیا تو فوراً یاد آ گیا کہ میں تو سنت پڑھنے تھے،
تو کیا نماز پڑھتے پڑھتے اپنی نیت کو بدل سکتے ہیں کہ یہ میرے نفل نہیں ہے، یہ میرے سنت نہیں ہے؟ اچھا جی تو یہ جی پوچھنا تھا. اور اس کے علاوہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بعض عادت ہوتی ہے کہ ہم نفل میں یا سنت میں مخصوص مطلب جو مجھے پسند ہے زیادہ صورتیں پڑھتی ہوں، تو میں نے اگر کوئی اور شروع کر دی تھی، ایک دو ہی پڑھی ہیں آیات، تو میں نے فوراً پلٹ کے اپنی جو میرا دل چاہ رہا تھا میں نے شروع کر دی. میں اس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ایسا کرنا درست ہے، کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سمیرہ صاحب، آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ ایک تو انہوں نے سوال پوچھا کہ جب پڑھتی ہیں مجھے کچھ صورتیں پسند ہیں تو میں موسٹلی وہی پڑھتی ہوں، لیکن اگر کبھی میں غلطی سے شروع کر لوں کوئی اور صورت تو اس کی ایک دو آیات کے بعد دوبارہ سے وہی جو صورتیں پڑھتی ہوں وہ شروع کر سکتی ہوں. پہلے یہ سوال کا جواب دیجیے. دوسرا بھی سوال پوچھا گیا. بلا شبہ وہ ایسا کر سکتی ہے. جو بھی نمازی ہے جی، اس نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی صورت اس کی ابتدا کر لی، پھر اس کو ترک کر کے جو مقصود صورت ہے اور جو اس کو زیادہ محبوب ہے تو وہ پڑھنے لگ جائے، کوئی حرج نہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اچھا مفتی صاحب، دوسرا پوچھا ہے کہ سنت اور وطر کے بارے میں پوچھ رہی تھی، نیت کے متعلق، کہ اگر تو میری سنتیں باقی ہیں اور میں نے وطر شروع کر لیا ہے، نیت تو یہ تھی کہ میں نے وطر پڑھنا، لیکن اچانک مجھے نماز کے دوران ہی یاد آ جاتا ہے کہ میری تو بھی سنتیں باقی ہیں، تو اس سلسلے میں کہہ رہی تھی میں دوران نماز نیت چینج کروں گی، کیا اس کا پروسیجر؟ نہیں، یہ نیت کی تبدیلی جو ہے نا، عمل شروع کرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے. وہ اس کو چاہیے کہ اس جو نیت کر لی ہے وہ نیت اس کے مطابق نماز پڑھ لے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سنتیں ادا کرے. یا پھر یہ کہ سلام پھیر لے اور وہی جو مطلوب ہے ان کو وہ ادا کرے. عمل کے بعد، عمل میں ابتدا اور شروع کرنے کے بعد جو ہے نا نیت کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے فرض نماز بھی ایسے ہی، اگر میری ظہر چھوٹ گئی ہے اور میں عصر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھتے دوران یاد آیا کہ میں نے تو ظہر کی نماز نہیں ادا کی، اس دوران بھی ایسے ہی کریں گے، پہلے عصر مکمل کریں گے پھر عصر کو جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، عصر پڑھ کے پھر اس کے بعد ظہر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر اگین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. رضوان صاحب ہیں جی لاہور سے. جی سر، کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ. میرا مفتی صاحب یہی سوال ہے کہ جو عورتیں آفس میں کام کرتی ہیں، جو وغیرہ کرتی ہیں، جی جی ٹھیک ہے، تو وہاں پہ لپسٹک وغیرہ یا نہ لگا کے جا سکتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. چہرے کا پردہ ہوتا ہے یا نقاب کرنا ضروری ہوتا ہے اگر وہاں پہ بھی؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ رضوان صاحب، آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. شیخ جی، اس میں ایسا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اپنی زینت کو خاوند کے لیے اور باقی جو گھر کے افراد ہیں جنہیں ہم محرم کہتے ہیں ان کے سامنے وہ اظہار کر سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ نہ کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ، آگے پھر پورا ہے. جی جی بالکل. تو اپنی زینت جو ہے نا اس کا اظہار کرنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے زیب و زینت میں آتا ہے جو سرخی وغیرہ یا ایسا کچھ لگایا اس نے، تو اس وجہ سے اس کو چھپانا ہی چاہیے اور اس کو پردے میں رکھنا چاہیے. اگرچہ اہل علم کا ایک موقف یہ موجود ہے کہ چہرے کا پردہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں جب فتنے کے اندیشے ہوں، جب ایسے معاملات ہوں تو پھر کر لینا چاہیے. یعنی وہ اگرچہ کہتے ہیں واجب نہیں ہے لیکن کر لیں تو یہ اچھی صورت ہے اور مستحب صورت ہے. اس میں علامہ البانی رحمہ اللہ کا بھی موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ ہے کہ جب ایسے فتنوں کا اندیشہ ہو اور ظاہر ہے عورت گھر سے نکلے اور اس اہتمام کے ساتھ، ظاہر ہے اس نے کپڑے بدلنے ہیں، اس نے تیار ہو کے جانا ہے جہاں بھی جائے گی جاب پہ، تو وہ اس طرح سادہ انداز میں تو نہیں جا سکتی. پھر ایک ہی حل ہے کہ وہ پردہ کر کے چلی جائے تاکہ اس کا وہ شوق بھی پورا ہو جائے اور وہ لوگوں کے سامنے نمایاں بھی نہ ہو. اور اس میں بس ایک چیز سے بچنا ہے کہ خوشبو وغیرہ وہ اس میں نہ ہو، کسی بھی چیز میں ایسی خوشبو نہ ہو جو دوسروں تک غیر محرموں تک پہنچ سکے. بالکل بھی نہ ہو. جی جی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. جی جی، غیر محرموں تک وہ نہ پہنچے. ایسی کوئی ایسا باڈی اسپرے یوز کیا جو خود تک رہے. ہاں، خود تک رہے اندر. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا. شیخ آپ کس حوالے سے؟ اس حوالے سے فرمائیے گا. ہاں جی، شیخ صاحب نے جو فرمایا مسئلہ تو یہی ہے جی جی کہ جب پہلی بات یہ ہے کہ خاتون جو ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ گھر کی رکھوالی کرے، گھر کے اندر رہے. لیکن بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، خاون کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے یا مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو
عورت بھی وہ کام کرتی ہے، وہ سروس کرتی ہے تو جا سکتی ہے. تو اب وہ کیا کرے؟ کیا چہرہ چھپانا اس کے اوپر فرض ہے کہ فرض نہیں ہے؟ ہاں یہ سوال ہے. تو چہرہ چھپانا اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اچھا. یہ کسی ایسی دلیل میں آیا نہیں ہے کہ چہرہ جو ہے نا وہ عورت کے اوپر اس کا چہرہ چھپانا فرض ہو. جی جی. ہاں جی. ہاں عمل صحابیات کا یہ ملتا ہے باقاعدہ کہ وہ چہرہ چھپاتی تھی، پردہ کرتی تھی، نقاب کرتی تھی، لیکن یہ بدرجہ وجوب کی نہیں ہے. ہاں جو شیخ البانی رحمہ اللہ ہے یا دیگر اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب چہرے کا پردہ ہے نہیں لیکن چہرے کے اوپر کوئی وہ سرخی، پاؤڈر اور لپسٹک وغیرہ وہ جو لگاتے ہیں تو یہ چیزیں لگانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو زینت ہے اور اس زینت کو ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو وہ ایسی سادہ ہیئت میں جائے اور جا سکتی ہے. لیکن اگر عورت چہرہ چھپائے تو اس میں اس کا وقار بھی ہے، اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے اور یہ بہت باوقار رہتی ہے. اچھا مفتی صاحب، اس کے ڈیفینس میں بھی کچھ اوبویسلی کوئی پوائنٹ آف ویو موجود ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کچھ اس کو کہتے ہیں فرض قرار دیتے ہیں، وہ کیا ڈیفینس پیش کرتے ہیں؟ یہ تو اب وہ ان لوگوں سے پوچھا جائے. لیکن مسئلہ وہ اس طرح کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر لٹکائیں اپنے جلباب میں سے، اپنی بڑی چادر میں سے. اچھا اپنی بڑی چادر میں سے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چادر ایسے اوپر لٹکائیں. یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت کو جو منقطع روایت ہے، متصل نہیں ہے، اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی باقاعدہ تفصیل جو بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ چادر لے کے اپنا چہرہ بھی چھپایا، ایک آنکھ بھی چھپائی اور ایک آنکھ کو ظاہر کیا، اور کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کا یہ مطلب ہے. حالانکہ وہ روایت منقطع ہے. جو راوی ہے علی بن ابی طلحہ، وہ اس کا سماع ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ہے ہی نہیں، درمیان میں انقطاع ہے. تو جب انقطاع تو ایسی روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. اور یدنین علیہن من جلابیبہن، اس میں چہرہ چھپانے کی وہ بات آئی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی وہ اہل علم آپ نے جو کہ سوال کیا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، یعنی اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ حجاب کا حکم جب نازل ہوا تو اس سے پہلے وہاں کی خواتین کیا کرتی تھیں؟ وہ حجاب کا حکم پھر کس لیے نازل ہوا؟ اچھا ہاں ڈیفینس میں یہ کہتے ہیں. ہاں یہ ایک ہی ان کی یہ بات. دوسری یہ بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب واقعہ افک پیش آیا، صحیح بخاری دیگر کی روایت ہے، تو حضرت صفوان بن معطل جنہوں نے وہ پیچھے تھے اور قافلے کے لیے وہ دیکھ رہے تھے کوئی چیز نہ رہ گئی ہو، تو تب جب انہوں نے دیکھا تو اس میں لفظ ہیں باقاعدہ حضرت عائشہ کے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے حجاب کے نزول سے پہلے دیکھا ہوا تھا. تو یہ یعنی دلائل اس قسم کے. ہاں جی، یہ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا یہ دلائل بیان کرتے ہیں. لیکن یہ درمیان میں ایک فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ امہات المؤمنین اور غیر امہات، ان کا فرق ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دیگر عورتوں کی طرح بالکل نہیں ہو. اس کا حکم الگ ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. یہ حکم جو ہے نا اہل علم کے قول کے مطابق یہ خاص امہات المومنین کے ساتھ ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بیان فرماتی ہے کہ اس نے حجاب کے نزول سے پہلے مجھے دیکھا تھا. تو وہ حجاب کیا تھا؟ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شادی ہوئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو جب ولیمہ ہوا تو لوگ آئے، زینب رضی اللہ عنہ اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے اور رخ دیوار کی طرف کر کے بیٹھی ہوئی ہے، دلہن تھی. تو لوگ آ رہے ہیں اور کھانا کھا کے جا رہے ہیں اور جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ آئے گئے لیکن یہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں.
تو اس دوران پھر کیا کہتے ہیں میں بھی آتا جاتا تھا کیونکہ خادم تھے یہ. جی بالکل ٹھیک. کہتے ہیں جیسے ہی پھر میں اندر جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا, اور یہ آیت حجاب جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہے اس موقع پر, اس موقع پہ نازل ہوئی. تو اس کا مطلب کیا تھا, پہلے یہ اختلاط ہوتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر لوگ جاتے تھے اور وہاں پر خواتین بیٹھی ہوتی تھی, اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں پر ہر بر اور فاجر آتے ہیں, تو یہ جو حجاب کرایا جائے تو اچھا ہے. اس حجاب کا یہ مطلب تھا کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی نہ آئے. اور قرآن میں جو فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب, ان امہات المؤمنین سے کوئی چیز مانگو تو اس حال میں مانگو کہ تم حجاب کے باہر ہو. ٹھیک ہے. تم وہ تو حجاب جو ہے نا نہ قرآن میں نہ سنت میں یہ چہرے کا نہیں, چہرے کے پردے کے متعلق اس کا استعمال ہوا ہی نہیں ہے. حجاب آڑ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آڑ ہے نا تو اس آڑ کو کہتے ہیں. چہرے کے پردے کے لیے اس کا استعمال نہ لغتاً آیا ہے نہ شرعاً آیا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. اس کو مزید ڈسکشن اس پہ درکار ہے, لیکن ابھی وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا آپ نے کیا ہے, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 04211100000, یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اور ہمیں آپ واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں ان کی جانب بڑھیں گے. واٹس ایپ پہ ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا. پوچھا گیا ہے کہ میرے خاوند کسی اور خاتون میں دلچسپی رکھتے ہیں, آپ مجھے استخارہ کر دیں کہ ایسا ہے یا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کے لیے استخارہ اس کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں. استخارے کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی اہم کام کا ارادہ کرے فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ, تو 2 رکعت نماز پڑھے, اور پھر اس کے بعد جو استخارہ کی دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, یہ جو دعا ہے مکمل یہ پڑھے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ شخص خود استخارہ کرے جس نے کسی کام کا ارادہ کیا ہے, رشتہ ہے, تجارت ہے, سفر ہے, کوئی پلاٹ خریدنا چاہتا ہے, کوئی جو بھی مسئلہ ہے اس کا, تو وہ استخارہ خود کرے کسی کام کے کرنے کا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا کہ معلوم کریں کہ یہ میرا خاون ایسے کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یہ بالکل نہ. تو یہ استخارے کی جو حقیقت ہے اور شان ہے یہ اس کے بالکل برخلاف ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ لوگوں نے نا ایک پیسہ بٹورنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے استخارہ کرتے ہیں. استخارہ سنٹر انہوں نے کھولے ہوئے ہیں اور لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں. اب یہ خاتون ہے, اس نے پوچھا میرے لیے استخارہ کریں, تو وہ استخارہ کر کے بتا بھی دیجیے. وہ کہتا ہے اس کا اتنا معاوضہ لگے گا, میں نے استخارہ کرنا ہے, پھر بتانا ہے, اور پھر جس طرح عورت کا ذہن ہوتا ہے نا اس کے ذہن کے مطابق انہوں نے بتا دینا ہے. اچھا اس کے ذہن کے مطابق بتانا ہے, کیونکہ اس نے تو پیسے دیے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو اب یہ ہے کہ عورت یہ بات پوچھتی ہے کہ استخارہ کر کے بتائیں. یہ تو غیب والی باتیں ہیں, اور غیب تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں. باقی جو قرائن ہیں, جو صورتحال ہے, وہ عورت کو خود زیادہ علم ہے. اس لیے وہ یہ اپنے خاوند پہ شک نہ کرے اور یہ بدگمانی نہ کرے, اپنی زندگی کو صاف رکھے اور اچھا گمان رکھے اپنے خاوند پر. اگر کوئی بات ایسی ہے جو کہ جائز نہیں ہے تو وہ واضح ہو جائے گی. یہ بات چھپتی نہیں ہے, یہ گند والی باتیں اس کی بدبو ظاہر ہو ہی جاتی ہے. تو استخارہ کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ استخارہ اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب, پوچھا گیا ہے کہ بکرا نہ تو مذکر ہو نہ ہی مؤنث,
کیا اس کا صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ جی جانوروں کے لیے تو ظاہر ہے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ایک وہ نہ یہ عیوب میں سے شمار ہوتا ہے، نہ اس کے گوشت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو ان کے لیے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اس وجہ سے جس بکرے کے حوالے سے واضح نہ ہو اس کی جنس تو اس کو قربان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بکری بھی کرنا جائز ہے اور بکرا بھی کرنا جائز ہے. قربانی کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، صرف صدقے کے جی طور پہ جی نہیں، قربانی کے طور جی پہ. جی قربانی کے طور پہ بھی کر سکتے ٹھیک ہیں، اس پہ کوئی عیب شمار نہیں ہوگا. جی شیخ بلکہ جو مذکر جانور ہوتا ہے نا، دمبا ہے، چھترا ہے، بکرا ہے، اس کو خسی کر کے، ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل، اس کو نامرد بنا کے، خسی بنا کے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. تو یہ ایب میں شمار، جانور کے ایب میں نہیں شمار. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا مفتی عبدالولی خان صاحب، پوچھا گیا ہے کہ کیا کم عمر لڑکی کو حجاب پر مجبور کرنا جائز ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ سوال جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. یہ تو ماں باپ کا مسئلہ ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی اولاد، بیٹی، اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو شروع ہی سے اس کو اس لباس پہ نہ کہ یہ پردہ ہے، یہ حجاب ہے، یہ عبایا ہے، یہ پہن لو، یہ اچھا لگے گا تمہارے ساتھ. تو یہ تربیت کے ذریعے سے مجبور کرنا، مجبوری کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ مجبوری ختم ہو جائے گی اس نے وہ چھوڑ دینا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ زبردستی داڑیاں جو رکھواتے ہیں اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ زبردستی ختم ہو جاتی ہے، وہ حاکمیت ختم ہو جاتی ہے، وہ داڑیاں بھی دوسرے دن ختم. تو زبردستی والا مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کے لیے تو تربیت کا جو پہلو ہے نا، نصیحت، تربیت، اور یہ ہونا چاہیے. ہاں جب وہ بڑی ہو جائے اور بڑی ہونے کے بعد ایک باپ کا جو کردار ہوتا ہے یا خاون کا کردار ہوتا ہے، اب عورت ہے ایسے لباس میں باہر نکلتی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کہ اس کے بازو نظر آ رہے ہیں، پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، لباس اتنا چست ہے کہ جسم کے جو خد و خال ہے، حجم، وہ نظر آ رہے ہیں اور واضح، تو یہ جائز نہیں ہے. اب وہاں پر بات سختی کی جا سکتی، سختی کرے، خاون سختی کرے، اور اس طرح یعنی اس کو روک. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانی پڑے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لبنہ صاحبہ ہیں جی لاہور سے. جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ مجھے نا مفتی صاحب سے وراثت کے بارے میں سوال کرنا ہے. جی پوچھیے. فوت ہو گئے ہیں، ان کے پاس نا کچھ زیور تھا. اچھا. ان کے کچھ ہونے کے کچھ سال بعد نا ہم بہن بھائیوں نے اپنے مشورے صلاح سے نا ہمیں ضرورت پڑی تو ہم نے ان کو بیچ دیا. اچھا ٹھیک ہے. اور اپنی ضرورت پوری کر لی. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت ہماری نانی زندہ تھی. نانی کے پر ہم نے اپنی نانی کو حصہ نہیں دیا. نانی کو حصہ نہیں دیا؟ ہاں جی. بنتا تھا نا بیٹی کے. جی جی. تو ہمیں علم بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب ہم نا پھر کچھ جب زیور دیکھا تو اس کے کچھ عرصے بعد نانی فوت ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. تو اب ہم نا دینا چاہتے ہیں. میری 2 خالہ اور میرے ماموں زندہ تھے. اچھا. اور اب 2 خالہ فوت ہو گئی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ حساب دیں. اچھا ٹھیک ہے. ان کے ماموں موجود ہیں؟ آپ کے ماموں موجود ہیں ابھی؟ اور نا یہ تو نا کہ ہم نے اس حساب سے دینا یا اب کے حساب سے دینا. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا خالہ کے یہ حصہ. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ لبنہ صاحب، آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. شیخ جی، جو انہوں نے وراثت تقسیم کر لی اور ان کے علم میں نہیں تھا کہ اس میں ان کی نانی کا یعنی فوت ہونے والی کے والدہ کا حصہ تھا، تو ظاہر ہے وہ حصہ تھا تو حصہ ان کو دینا چاہیے تھا، اور وہ ان کے ذمے ہے، اب بھی ہے. تو اب ماشاءاللہ وہ دینا چاہتی ہیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اتنے سال بعد بھی ایک شخص یہ تہیہ کرے اور سارے ورثاء اس پہ راضی بھی ہوں. تو یہ معاشرے کا اچھا چہرہ ہے. یہ ہمیں اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے. تو اب وہ جو مسئلہ ہے اس کو ہونا ایسے چاہیے کہ جو حصہ، اب اس پہ 2 ہیں چیزیں. ایک تو یہ کہ نانی کے بعد، نانی بھی وفات پا گئی نا ان کی بعد میں، ان کو حصہ نہیں ملا تھا. پہلے جو والدہ کی طرف سے نانی کو حصہ جانا تھا وہ ان کے کھاتے میں ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ان کے ورثاء حیات ہیں ان کو
اچھا ملے گا، ٹھیک ہے. اور اگر ان میں سے کوئی فوت ہو گیا تو وہ اس کی وراثت بن کے پھر اس کے بچوں میں تقسیم ہوگی. اچھا، اب جو ان کی نانی ماں تھی جی ان کا حصہ جو بنتا تھا اس وقت کے حساب سے، اس وقت کے وہ ان کے دین ہے. اب وہ تقسیم آگے اس طرح ہونا ہے کہ وراثت جیسے تقسیم نارملی ہوتی ہے، جیسے ان کی وراثت ہے نا وہ تقسیم ہوگی ان کے بیٹے بیٹیوں میں. ماں کی طرف سے جو وراثت ہوتی ہے وہ بھی یہی طریقہ کا ہے جی وہ بھی یہی ہے، وہ بھی یہی ہے. اور باپ ہر جو بھی مورث ہو جس کو جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پھر تقسیم کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. نانی کی وراثت پہلے ملے گی ان کے بچوں میں، یعنی بیٹیاں جو اس وقت حیات تھیں، ان میں سے بھی جو وفات پا گئی ہے نا اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کی اولاد کو ملے گا. وہ بھی اسی طریقے سے ان کو جو حصہ ملے گا اس کے بھی اتنے حصے ہوں گے جو آگے اولاد ہے. اچھا جی شیخ فرمائیے. وہ یہی ہے نا کہ وہ نانی جو فوت ہو گئی جی اس کی وفات کے وقت جو اس کے ورثہ زندہ تھے، جی جو ان کی وفات کے وقت ان کے ورثہ زندہ تھے ان کو وہ حصہ ملے گا. اوکے ٹھیک ہے. اب فوت ہو چکے ہیں، اب فوت ہو چکے ہیں وہ ورثہ بھی، وہ حصہ ان کی اولاد کو ملے گا، لیکن پہلے ان کے نام کر کے پھر پورا پروسیجر. بہت اچھا جی، الحمدللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. سوالات کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ کیا والدین بچوں کی تعلیمی کامیابی پر شکرانے کے طور پر صدقہ کر سکتے ہیں اور جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ کر سکتے. اچھا جب بچے کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی بھی کامیابی ملے اور دینی دنیاوی کوئی بھی کامیابی، دینی ہو دنیاوی ہو، کوئی بھی ترقی ان کو ملے اور وہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ صدقہ ادا کرتے ہیں یا کوئی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی پابندی نہیں، بلکہ اچھی بات ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور ہے کہ موسٹلی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تحفہ تحائف جب دیے جاتے ہیں تو کافی اگر مقدار میں دیے گئے تحفہ تحائف، نظر نہ لگ جائے اس سے پہلے ہی تحفے جب جیسے خریدے کسی کے لیے ان کے صدقہ دے دیا کسی کو، کیا یہ درست ہے؟ یہ سوچنا ہے کہ نظر نہ لگ جائے، یار لوگ نظر لگانے والے ہیں کہ یار تحفے اتنے تحفے مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں، تو اس سلسلے میں صدقہ دے دینا ان تحائف کا، تو یہ درست ہے؟ یہ جو ہے نا صدقے کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ بلاؤں کو رد کرنے والا ہے. جو بلائیں آتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کو ٹالنے والی چیز جو ہے وہ صدقہ ہے. اگر اس نیت سے بندہ کرتا ہے کہ کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی بلا نہ آئے، کوئی نظر نہ لگ جائے، جی بالکل یہ درست ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. جی پوچھا گیا ہے کہ خاوند اگر خود ہی ناراض ہو جائے سبب بیوی نہ ہو تو پھر بھی عورت گناہ گار ہوگی؟ یہ کچھ عورتوں کے بھی اور کچھ مردوں کے بھی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جو بلا وجہ ہی ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی پیچھے سالڈ وجہ نہیں ہوتی، ویسے ہی منہ بنا لیا، موڈ میں رہنا. ویسے جی موڈ میں رہنا. چودھری صاحب موڈ میں ہیں. ہاں جی بالکل. تو یہ نفسیاتی مسئلہ دور ہونا چاہیے، ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس صورت میں اگر عورت اس کا سبب نہیں ہے بالکل، تو عورت بالکل گناہ گار نہیں ہے. اس کا کوئی اس پہ کردار ہی نہیں ہے. وہ تو وہ ٹھیک طریقے سے مل رہی ہے، خامن صاحب نے موڈ بنایا ہوا ہے، یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ خامن نارمل ہو تو بیوی نے موڈ بنایا ہو، وہ بھی بلا وجہ بنا لیتی ہیں. تو یہ دونوں طرف سے ایسی چیزیں موجود ہیں. بہرحال چونکہ بیوی کی زیادہ وہ ہے کہ وہ خامن کی دل جوئی کرے اور اس کا خیال رکھے، اس پہ جان بارے، جو بھی یعنی ہو سکتا ہے، اور خامن کو بھی ایسے کرنا چاہیے، لیکن بیوی کو زیادہ حق ہے کہ وہ ایسا کرے. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے وہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، جس قدر بھی ہو سکتا ہے اس کی رضامندی کی، دل جوئی کی کوشش کرے تاکہ وہ اس فیز سے نکلے اور نارمل حالات ہوں، لیکن اس دوران وہ گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پہل کرنے والا جو ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، اور وہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی سے پوچھا گیا ہے کہ کیا والدین کے بغیر لڑکی اور لڑکا کورٹ میرج کے لیے عدالت جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. اچھا جی ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح ہے ہی نہیں مگر ساتھ ولی کے. ٹھیک ہے. ولی ہوگا تو یہ نکاح معتبر ہے، ولی نہیں ہے تو یہ نکاح معتبر ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے نکاحوں کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. جو لڑکی لڑکا بھاگ کے عدالت کے تھرو نکاح وہ کر لیتے ہیں تو وہ نکاح 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ تک رہتا ہے،
پھر اس کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے، پھر وہ لڑکی نہ باپ کے گھر آ سکتی ہے نہ کسی اور جگہ، اس کی زندگی جو ہے نا تباہ ہو جاتی ہے، وہ کبھی دارالامان جا رہی ہے، کبھی کہاں جا رہی ہے اور کبھی کہاں نہیں۔ اس لیے یہ جو حل ہے وہ یہی ہے کہ نکاح ہے تو ولی کے ذریعے، باپ ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی ہے، چاچو ہے، اسی طرح ان مرد رشتہ داروں کی سرپرستی میں نکاح ہو تو آگے پھر وہ کوئی پوچھ بھی سکے گا، آپ کی حفاظت ہو سکے۔ خاندان انوالو ہاں جی، یہ بہت بعض اوقات فیملی میں وہ کہتے ہیں ماں انوالو ہے بس ٹھیک ہے، نہیں، ماں کا نہیں، یہ مرد جو رشتہ دار ہے نا ان کا کردار اس میں بہت ضروری ہے، اور ولی کے ذریعے سے یہ ہونا چاہیے، ورنہ تباہی اور بربادی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور طرف بھی توجہ چاہوں گا کہ شادی سے پہلے جیسے کہ یہ فرمایا ہے کہ ہم کورٹ میرج کر سکتے ہیں، اس سے پہلے تو مرد جو ہیں جیسے آپ ذکر کیا کہ بعد میں چھوڑ جاتے ہیں 3-4 مہینوں بعد، تو اس دوران تو وہ کوئی باتیں اور جی آپ زندگی ساتھ گزاریں گے اور جو ایک خواب کی دنیا جو سجا لینا اور اس کے 4 مہینے بعد چھوڑ دینا، یہ کیا ان کا شوق پورا ہو جاتا ہے یا کیا اس وجہ کیا ہے اس کے پیچھے جو خاوند حضرات خاص طور پہ جو کرتے ہیں جیسے فرما رہے ہیں آپ؟ وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ بنیاد غلط ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ فارسی میں ایک شعر ہے نا کہ جب دنیا جو ہے نا وہ کج ہو، اس میں ٹیڑھ ہو، ہاں بالکل، تو تا سریا میں روت دیوار کج، تو سریا تک، وہ سریا جو آسمان کے اندر ستارے ہیں نا، جی جی، وہاں تک بھی یہ دیوار پھر وہ ٹیڑھی ہی جائے گی بے شک۔ اس لیے بنیاد میں ٹیڑھ ہے، بنیاد درست نہیں ہے تو پھر اس کی اسی وجہ سے تباہی ہو جاتی ہے، اور 3-4 ماہ بعد یہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ سب کیونکہ سوال کافی طویل ہو رہا ہے، اختصار کے ساتھ چاہوں گا کہ ولی کی ولایت بھی تو منسوخ ہو جاتی ہے، کن معاملات میں ہوتی ہے؟ ولی کی ولایت منسوخ ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، وہ ولی کی ولایت تب منسوخ ہوتی ہے جب وہ صحیح الاختیار ہو۔ صحیح الاختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہے، اس نے باپ کو کہا کہ یہ لڑکا مجھے پسند ہے، ہاں جی بالکل، اور میرا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ ٹھیک ہے، باپ جو ہے اپنے مفاد کے لیے اور اسی طرح ذاتی جو اس کے اغراض ہیں اس کو پیش نظر رکھ کے اس کا نکاح وہاں پر نہیں کر سکتا، باوجود کہ لڑکا نیک ہے، صالح ہے اور خاندانی لڑکا ہے، پھر بھی یہ نہیں کرتا، صرف ایک ضد لے کے، ضد کے طور پر، ضد کے لے کے کہ دوسری جگہ وہ بات کرنا چاہتا ہے، بھائی کی طرف کہیں انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے بچپن میں کیا ہوتا ہے یا نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کو مالی مفادات کا یہ ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ویسی بغض اور کینہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ایسے ولی کی ولایت کیسے ختم ہوتی ہے؟ یہ پھر عدالت، اس صورت میں عدالت جائیں گے، السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے ان کے لیے جن کا ولی نہیں ہے، حکمران ولی، ہاں جی، یہ قاضی، جج وغیرہ یہ پھر ولی بن جاتے ہیں صحیح الاختیار ولی کے بدلے میں، اور یا بالکل جب ولی ہو ہی نہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اس کی ضروری تھی وضاحت، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے ریمائنڈر ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے، نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے، 04211170000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجیے، 0321565200، یعنی 0321565200۔ جو آپ سوالات ہمیں واٹس ایپ پہ بھیجیں گے ہم اس پروگرام میں تو شامل نہیں کر پائیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ اپ کمنگ جو پروگرامز ہیں ان میں شامل کریں، یا مفتیان کرام آپ کو واٹس ایپ پہ بھی جوابات مہیا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں واٹس ایپ پہ بھیجے گئے ہیں ان کی جانب بڑھیں گے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ کیا خاندانی جھگڑوں کی ویڈیو وائرل کرنا غیبت ہے؟ یہ غیبت بھی ہے اور اسی طرح یہ رسوائی اور تضحیق اور تذلیل بھی ہے۔ اچھا جی، تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر خاندان کے اندر کوئی لڑائی ہو گئی ہے، واقع ہو چکی ہے، تو اس کا حل نکل ہی آئے گا، رشتہ دار ہیں، اور کل 2 دن بعد، ہفتہ بعد، مہینے بعد صلح ہو جائے گی،
لیکن یہ جو رسوائی ہو چکی ہے اس کا ازالہ کون کرے گا، اس کی تلافی کون کرے گا؟ تو یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں کہ خاندانی جھگڑے جو ہیں وہ فیس بک اور اسی طرح دیگر جو ذرائع ابلاغ ہے سوشل میڈیا ان پہ ان کو نشر کرنا، یہ تو اس زخم کو اور اس دشمنی اور عداوت کو مزید گہرا اور اسی طرح وسیع کرنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، کالر کی جانب بڑھیں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسز خان بہاول پور سے، جی بہن پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی سر، میں یہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میری خالہ ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، مطلب ان کی عمر 85 سال ہے، وہ بیوہ ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور ہماری کوئی خالہ اور ماموں بھی نہیں ہے، ہم 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، تو ہم ان کی جداد ہے، ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، ماشاء اللہ سے شادی شدہ ہماری آگے اولادیں ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری خالہ ہے نا وہ ان کی جداد ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطلب بہن بھائیوں میں سے سب کو برابر سے دے، لیکن وہ حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ان کے فوت ہونے کے بعد، یعنی کہ اگر ان سے پہلے ہم میں سے بہن بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ظاہر اولاد کو تو وہ حصہ نہیں ملے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خالہ مطلب خالہ ایسے کام خالہ دے دے کہ جو ہے نا کہ میں یہ اپنی طرف سے کام دیتی ہوں کہ میرے اگر ان بچوں میں سے کوئی فوت بھی ہو جاتا ہے تو یہ میری یاد ہے نا جو ان کے بچوں کا حصہ بنتا ہے نا برابر میں سب کو ملے، تو کیا ایسا کام ان سے لینا یا وہ خود دینا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مسز خان، آپ نے ہمیں کال کی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا شیخ۔ جی، اس کے لیے ایسا ہے کہ جو خاتون ہیں ان کی خالہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و زندگی دے، تو جو شرعی مسئلہ ہے نا اسی کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا اسٹام ایسے لکھوا لینا برابری کے، جی بالکل بالکل، یہ ایسے سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسٹام آسمان سے اتارا ہے اس اسٹام میں اس دستاویز میں تبدیلی کرنے کی زمین پہ کوشش ہے، ٹھیک ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ تو شریعت نے جس کا حق نہیں رکھا اس کے حق میں یہ ہے کہ وہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، وصیت کی جا سکتی ہے؟ جی جی، جو ورثاء نہ بنتے ہوں ان کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے کہ سب میں برابر تقسیم ہو جائے۔ نہیں، وہ اگر وراثت وہ تقسیم کرنا چاہتی ہیں تو وہ کبھی نہیں لکھیں گی کہ سب میں برابر تقسیم ہو۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بنتا ہے نا ان کا رشتہ، وہ ظاہر ہے یہ اولو الارحام میں آتے ہیں، ان کا رشتہ جو ہے نا اولو الارحام 30 درجے پہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ویسے اس خاتون کو یہ بھی تو علم نہیں ہو سکتا کہ کون پہلے فوت ہو جائے؟ نہیں ہے نا، تو وہ ایسا اسٹام لکھ کے نہیں یا اسے لکھوایا نہیں جا سکتا کہ جی میری وراثت جو ہے وہ سب میں برابر تقسیم ہوگی۔ جو شریعت نے جس کا حق رکھا ہے وہ اس کو انشاءاللہ مل جائے گا ان کی زندگی کے حقدار یہی ہیں۔ جی جی، ظاہر ہے اب یہی ہے ان کا، اور کوئی نہیں ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے وراثت اس طرف آ جائے گی ان کی طرف، اگر بھائی ہوتا تو ظاہر ہے اس طرف چلی جاتی۔ جی، یعنی جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے نا، جی بالکل، تو اس کے ورثاء 3 طرح کے بن سکتے ہیں۔ جی جی، ایک ہے ذوی الفروض۔ اس کا کیا ذوی الفروض وہ ہے جن کے حصے قرآن و سنت میں متعین ہو چکے ہیں، ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ جن کے حصے متعین نہیں ہیں اور لیکن ہیں وہ وارث، جی جی، وہ عصبہ ہے۔ عصبہ کی بھی پھر آگے 3 قسمیں بنتی ہیں، اور جب عصبہ بھی نہیں ہے، ذوی الفروض بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد درجہ جو آتا ہے نا وہ ذوی الارحام کا آتا ہے۔ تو ذوی الارحام یعنی یہ ماموں، خالہ، یہ نانا، نانی، یہ سارے ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ پھر جب عصبہ رشتہ دار نہ ہو، ذوی الفروض نہ ہو، پھر میراث کی تقسیم کی جاتی ہے ان کی طرف۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور فرمائیے گا کہ اگر ایک اچھائی کے جسچر کے ساتھ، مطلب ہم کسی کو صلہ رحمی کے طور پر یہ جو جن کے تقسیم کی جانی ہے، جیسا کہ فرمایا کالر نے، ہماری بہن نے، تو وہ کسی اپنے دوسرے جو فوت ہو جائے، فار ایگزامپل اگر فوت ہو چکا ہے، اس کے بچوں کو وہ دے سکتے ہیں اس میں سے حصہ، جو ٹوٹل جائیداد ہے اس میں سے اس کے بچوں کو اس طرز کے ساتھ کہ چلیں یار صلہ رحمی کے طور پر ان کو یہ دے دی جائے، ایسا پاسبل ہے؟ نہیں، جو شرع نے جو طے کر دیا ہے اس کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اپنا تحفہ دے سکتا ہے جو اگلے کو مل جائے اور وہ اپنا تحفہ دے دے، وہ سارا دے دے۔ اچھا، وہ سارا کیا کہ جو پہلے سے اس کے پاس موجود ہے وہ بھی دے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، کالر کی جانب بڑھے گی جی۔ السلام علیکم، محمد رفیق صاحب ہے جی مظفر آباد سے۔ جی سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری ایک بیٹی
بیٹی ہے جو پنڈی میں ہے, راولپنڈی میں رہتی. جی جی تو میرا دماغ وہاں. جی 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 آپ سن پا رہے ہیں محمد رفیق صاحب؟ میں میری بیٹی ہے, یہ بھی بول جاتی ہے, میں پزل ہو جاتا ہوں. اچھا ایک کام کیجئے, آپ نے ٹی وی کا والیوم. میرا دماغ راولپنڈی میں رہتا ہے جی. تو وہ اس کے دو, اس کا ایک بڑا بھائی نارمل ہے, چھوٹا بھائی ہے وہ تو شادی ہے, تو وہ بڑا بھائی. اچھا محمد رفیق صاحب, مجھے لگتا ہے آپ نے ٹی وی کا والیوم آن کیا ہوا, ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. جی والیوم بند ہے. اوکے جی, اب دوبارہ پوچھئے گا, آواز اندر ڈسٹورشن تھی جس کی وجہ سے ہم سن نہیں پائے تھے. بڑا بھائی ہے, وہ کہتا ہے یہ میرے بھائی کا گھر ہے اور میری کا رکھتا ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے اس سے علیحدہ کر دو, میرا اس سے کوئی تعلق, علیحدہ کمرہ دو یا اس کو میرے گھر سے کمرے کے کرائے کے گھر سے نکالو. اچھا یہ دوسری جگہ نہیں رہتا تو میں ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں, تو میں اس کے ساتھ نہیں رہتی ہوں. بوجھ رکھنے والا ہے, کہتا ہے یہ میرے بھائی کا گھر ہے, یہ تمہاری چیز ہے. اچھا اچھا ایسی ایسی وہ باتیں کرتی ہے جو مجھے کرتا ہے سخت ناگوار گزرتی ہے. تو وہ کہہ رہی تھی میں آپ کے یہ اس طرح کرتا ہے. میں نے کہا میرے پاس آؤ گی تو جو تمہارا خرچہ ہے وہ اس میرے دماغ کو دینا پڑے گا, اپنے دونوں بچوں کا بھی دینا پڑے گا. تو بہتر یہ رہیں اور اس بندے کا حل کرے, اگر جگہ دے تو تمہارے ساتھ بیٹھ کر اس کا روٹی کھانا مقصود نہیں ہے. اچھا تمہارے خمن کا بڑا بھائی ضرور ہے, غیر محرم ہے. ٹھیک ہے, میری بیٹی بھی یہی کرتی ہے. جی جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ محمد رفیق صاحب, آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. شیخ جی ایسی صورت میں ظاہر ہے دیکھیے جو ایک خامند ہے میاں بیوی, ان کے ساتھ اگر ان کا کوئی دیور جیٹھ رہتا ہے تو ان کو پورے پردے کا وہ خیال رکھ کے رہنا چاہیے, یعنی تنہائی میسر نہ آئے اور کم از کم ایک طریقے سلیقے سے رہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک بھائی اب نارمل ہے اور دوسرا جو ایسے وہ بغض رکھتا ہے, تو ایسے تو جینا محال ہو جاتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو عورت کا مطالبہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, یا تو وہ رہنا ہے تو صحیح رہیں اور شرعی حدود پہ اور حقوق و فرائض کو پہچانتے ہوئے اس گھر میں رہیں. اور لگتا ایسے ہے کہ جیسے کمانے والا وہی ان کا داماد ہی ہے, کیونکہ وہ ان کے آسرے پہ رہ رہے ہیں. بالکل. تو اب ظاہر ہے اگر وہ داماد ان کا وہ کما بھی رہا ہے اور ساری محنت بھی کر رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ ان کو سمجھائے کہ بھی آپ ایسے نہ کریں. اگر پھر وہ ایسے زیادتی کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے, وہ ان کو علیحدہ کر سکتے ہیں کہ آپ علیحدہ رہیں. اور اگر یہ مل کے سب, اور لگتا ہے ایسے کہ ان کے والدین بھی حیات نہیں ہیں, یعنی ان کے جو داماد کے والدین ہیں, جی بالکل ایسے ہی. تو جب ایسی صورتحال ہے تو انسان ہونے کے ناطے سے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا یہ تو لازم ہے, لیکن اس کے لیے ان کو یا تو پابند کریں یا پھر ان کو علیحدہ رہائش اگر یہ مل کے لے سکتے ہوں تو ایسا کچھ کر لیا جائے. تو ایسی اجیرن زندگی اور ایسی مشکلات میں زندگی گزارنا یہ کوئی لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب, مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب کمنٹ سیکشن کی جانب بڑھیں گے. شیخی ملک صاحب لکھتی ہیں جی السلام علیکم مفتی صاحب, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ عمرہ کر کے آئے ہیں, ماشاء اللہ سے مبارکباد آپ کو دے رہی ہے. خیر مبارک جی, جزاک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مفتی صاحب, آمین ثم آمین. ابو بکر ابو ذر لکھتے ہیں جی السلام علیکم, شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے تحفظ کے طور پر جو رقم یا سونا لکھوایا جاتا ہے کیا وہ جائز ہے؟ اس کی وضاحت ذرا فرمائیں. جی یعنی تحفظ کے لیے کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے نا کہ مہر طے کر لیا جاتا ہے کہ لڑکی کا مہر جو ہے وہ 10 لاکھ ہے یا 10 تولہ سونا ہے. جی تو یہ ایک اور بھی ہے نا مفتی صاحب, کرتے یہ ہیں کہ لیٹس سپوز رشتہ جب ہو رہا اس وقت کہتے ہیں کہ میں لڑکی کے نام ہی زمین لگوا دوں گا, اتنے کروڑ اس کو میں موقع پر دے دوں گا. یہ حق مہر سے ہٹ کے کہتے ہیں جی اتنے پلاٹ اس کے نام میں کروا دوں گا. یہ اس طور پہ یہ معاملہ درست ہے؟ نہیں, اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور خاون دیتا ہے تو وہ اس کا اختیار ہے, دے دے. ٹھیک ہے. لیکن یہ طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے پھر یہ معاملات سارے ختم ہو جاتے ہیں. نہ پلاٹ ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ مہر جو ہے نا مناسب رکھا جائے. اچھا. اور وہی حفاظت بھی ہے اور وہی سلسلہ جو ہے نا سیکیورٹی کے طور پر ہے. اچھا ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو طلاق دینے والے ہوتے ہیں نا وہ تو دے ہی دیتے ہیں. طلاق نہیں دیتے تو پھر وہ اللہ نہ کرے کسی اور ذریعے سے نا وہ کام ختم کر دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ کرا دیتے ہیں, کوئی تاکہ وہ
پیسے ان کو نہ دینے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا کہ کیا آن لائن تھیراپی سے پردے اور محرم اور غیر محرم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی آن لائن تھیراپی کروائی جاتی ہے. جی جی کچھ ان کے ساتھ ڈاکٹر حضرات اوبویسلی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ورزش کا بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہے آن لائن. آپ یہ بھی ایکسرسائز گھر میں موجود ہیں اور آن لائن ڈاکٹر ہیں یا کوئی تھراپسٹ ہے وہ بھی آپ کو کرواتے ہیں, یہ بھی اس میں معاملہ ایڈ ہونا ہے. صحیح. بس ان سب امور میں دیکھیے جو شرعی نقطہ نظر ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ آن لائن ایسے کرنا اور اس کی تھراپی وغیرہ کرنا یہ ٹھیک ہے, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حرج والی بات یہ ہے کہ اس کے سامنے جن چیزوں کا عیاں ہونا ضروری نہیں ہے ان کو عیاں کیا جائے. یعنی مرد ہو یا عورت, ظاہر ہے ہر چیز اس کی ایک عورتوں کا ظاہر ہے زیادہ ہے, مرد کا جو حصہ سطر میں آتا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک, تو اس پہ جتنا ہو سکے. اور ایسے بھی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں الٹ حساب ہے, یعنی عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتیں تھراپی کر رہی ہوتی ہیں, حالانکہ دونوں ایک دوسرے کا کر سکتی ہیں. یعنی عورت کا مرد, لیکن ہوتا ہے اس کے الٹ ہے. یہ کوئی ایسی بھی چیزیں یعنی معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں عورتوں کو ٹرین کرنا چاہیے, وہ عورتوں کی تھراپی کریں, مردوں کو ٹرین کرنا چاہیے, مردوں کو کریں. دیکھیں جب ہم یہ ذہن میں رکھیں گے نا کہ ہم پر شرعی کو طور پہ پابندیاں ہیں, تو آپ دیکھیے کہ اگر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ عورتیں ڈرائیونگ پہ آ رہی ہیں, لیکن عورتوں کو بے ہوش کرنے کے لیے نہیں آتی, جو وہ کیا جاتا ہے نا آپریشن سے پہلے انیستھیزیا دیا جاتا ہے, تو اس کے لیے عورتیں نہیں ہوتی, وہ مردی ہوتے ہیں. اب یعنی اس فیلڈ میں ضرورت ہے, اس میں آئیں اور وہ کام جو ان کے ہو سکتے ہیں وہ تو کریں نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح تھراپی کے لیے ایسے لوگ, ایسے ادارے تلاش کیے جائیں. اس طرح حجامہ ہے, اس کے لیے خواتین کے لیے خواتین ہوں, مردوں کے لیے مرد ہوں. یعنی یہ موجود ہے, ہاں جی کئی جگہ پہ موجود ہے. جی ہے بھی, اس کی مثالیں ہیں. کرتا ہے کہ ہم ایکوائر کرتے ہیں کس کی سروسز. ہاں جی موسٹلی کیونکہ ہر ماشاءاللہ فیلڈ میں خواتین اور میل فیمیل ڈاکٹرز دونوں موجود ہیں. اور اس کے بعض ہاسپٹل میں ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے ان چیزوں کا. لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ عموماً ایسے خیال نہیں رکھا جاتا. تو یہ ہمارے ذہن میں پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنسوں کا فرق رکھا ہے, اور پھر اس میں بعض اوقات کوئی ایسے حادثات بھی رونما ہو جاتے ہیں, ایسے واقعات سامنے آ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے بچنا چاہیے. باقی آن لائن میں ظاہر ہے پردے کا بس ہوگا, ظاہر ہے وہ اس کو چھو تو سکتا نہیں, یا ایسے ہاتھ تو لگ نہیں سکتا, تو جس چیز کا پردہ ہے اس کا خیال رکھا جائے تو یہ جائز. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب, مفتی عبدالبری خان صاحب. فاطمہ سحر لکھتی ہیں جی, السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ جی, اللہ کا شکر, میں ٹھیک. مفتی صاحبان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھتی ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا گھر منحوس ہوتا ہے, جیسے کہ نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو کوئی بیماری لگ جائے تو یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے, تو یہ کہنا کہ گھر میں جب سے آئے ہیں مسئلے ہو رہے ہیں؟ ایک حدیث مبارک ہے, الشؤم فی ثلاث, شؤم یا نحوست 3 چیزوں میں ہے. اس حدیث کے متعلق اکثر اہل علم نے تو یہ کہا ہے کہ یہ بطور شرط کے ہے. اچھا ٹھیک. یعنی ان کا شؤم فی شیء, اگر یہ نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی, گھر میں, بیوی میں اور سواری میں. اگر ہوتی لہذا شؤم تو ہے نہیں, نحوست ہے نہیں, لہذا ان 3 چیزوں میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض دیگر نے یہ فرمایا ہے کہ یہ نحوست تو ہے نہیں, لیکن اگر کبھی نحوست کہیں پر پائی جائے تو وہ ان 3 چیزوں میں پائی جا سکتی ہے. اور یعنی ان کا پایا جانا ان 3 چیزوں میں ممکن ہے. ان میں سے ایک گھر ہے. ٹھیک ہے. اور اس قول کے دلائل زیادہ ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے, انہوں نے کہا پہلے ہم ایک جگہ رہتے تھے, وہاں پر ہم بڑھ گئے, ہمارا اضافہ ہو گیا, مال کے اندر بھی, افراد بھی زیادہ ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے ایک اور گھر کے اندر وہ ہم منتقل ہو گئے, تو وہاں پر ہم کم پڑ گئے, مال کے اندر بھی کمی آ گئی, بندے بھی ہمارے مرنے لگ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر تبدیل کرنے کا وہ کہا, مطلب چینج کیا جا سکتا ہے اگر لگے کہ بیماریاں بڑھیں گی, کسی شفٹنگ میں کوئی معاملہ. اوکے بالکل. یا کوئی وہ جی ہمیں کالز کافی مشغول ہوتی ہیں کہ جی جن جی بہت تنگ کرتے ہیں,
بہت ہی زیادہ تنگ کرتے ہیں اس حد تک کہ ہم سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں تو کوئی کمی نہیں ہوتی, تو اس سلسلے میں بھی چینج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی اچھا, اس میں تھوڑی سی میں شیخ محترم کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. شیخ فرمائیے گا. وہ یہ کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ صرف توہمات ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی ہے. ہاں, اور بدشگونی سمجھ لی جاتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک اور چیز ہے. ہوتی نہیں. ہاں ہوتی نہیں ہے, یعنی معاملہ کچھ ہے اور بنا کچھ لیا, یعنی معاملہ وہ کچھ اور ہے, سبب کچھ اور ہے اور بنا لیا. تو اس حوالے سے بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ, ہی کہ جس کو بدشگونی نے اس کی حاجت سے روکا تو اسے شرک کیا. اچھا, ہاں جی, یعنی کسی کام کرنے سے جو حاجت ہے جس چیز کی, ہاں اس سے بدشگونی نے روک دیا. جی ذہن میں خیال آ گیا کہ شاید یہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے, کوئی معاملہ. اچھا اچھا, بلی اس کے سامنے سے گزر گئی, کہتا ہے یار اب تو نہیں اب تو نہیں میں جاؤں. اچھا اچھا, کوئی غلط کام ہونے لگا میرے سے, کوئی نقصان ہو جائے گا, تو یہ اس صورت میں ہے. تو شیخ صاحب نے جو مثال بیان فرمائی, حدیث کا حوالہ دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایسا ہو. ان صحابہ نے بھی صرف وہم کی بنیاد پہ نہیں کہا, ایسا ہو رہا تھا اور تسلسل سے ہوا, پھر وہ آئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان دونوں باتوں میں تھوڑا سا فرق. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے اصلاح کی اس معاملے میں مزید. اچھا مفتی عبدالعلی خان صاحب فرمائیے گا, مفتی صاحب کے پراپرٹی کے متعلق سوال ہے, پوچھا گیا ہے کہ کیا پراپرٹی کی لین دین میں دو طرفہ کمیشن لینا جائز ہے؟ وضاحت فرما دیجیے. جائز ہے, لیکن دو طرفہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے. ہاں بالکل, معاملہ خفیہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, وہ کمیشن کا کہ دونوں طرف. ہاں جی, یعنی کہ جو المعروف کالمشروط, ہاں جی, طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ گھر فروخت کرنا چاہتا ہے, پلاٹ فروخت کرنا چاہتا ہے, وہی جس بندے کو اس نے کہا ہے وہ جو ڈیلر ہوتا ہے, کمیشن کار ہوتا ہے, وہ گھاٹ ڈھونڈ کے لایا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی, اور اس بندے کو بھی ضرورت تھی. بالکل, اب اس سے بھی کوئی 2.5% یا 1% وہ جو کمیشن لیتا ہے, بیچنے والے سے بھی کمیشن لیتا ہے. یہ بات عیاں ہے, واضح ہے, لینی اور خفیہ نہیں ہے. بالکل جائز ہے, کیونکہ اس نے دونوں کا کام کیا ہے, اس کے لیے بھی کیا ہے, اس کے لیے بھی کیا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک بیچنے والے کی طرف سے ہوتا ہے, دوسرا خریدنے والے کی طرف سے ہوتا ہے. تو بیچنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے ایجنٹ کو پیسے دیتا ہے, کمیشن دیتا ہے, دوسرا جو خریدنے والا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ساری باتیں عیاں ہونی چاہیے. جو اس طرح کے معاملات میں نا وہ ناجائز چیز ہوتی ہے, وہ کیا ہے, وہ خفیہ چیز ہوتی ہے. وہ خفیہ چیز کیا ہوتی ہے کہ پلاٹ فروخت کر دیا ہے, کتنے کا, 10 لاکھ کا مثلا. بالکل ایسے فار ایگزامپل. اچھا, اور وہ یہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ 10 لاکھ کا پلاٹ ہے. اچھا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اور وہاں پر جا کے اس کو کہتا ہے کہ وہ بمشکل 9 لاکھ کا مان گیا ہے. جو بائر ہے اس کو جا کے کہتا ہے کہ وہ, اچھا جس کا پلاٹ ہے, جو مالک ہے, جس کی ملکیت ہے, اس کو کہا ہے کہ 10 لاکھ کا تمہارا ہے, اس کی مالیت ہے, اور آگے جس نے لینا اس کو کہہ رہا ہے جی وہ کہہ رہا ہے جی 9 لاکھ روپے. اچھا, مقصد یہ ہے کہ ایک سے پھر وہ کیا کر لیتا ہے, 1 لاکھ روپے زیادہ لے لیتا ہے, جھوٹ بول کے لیتا ہے, جھوٹ بول کے, اور وہ اس بندے کو 9 لاکھ دے دیتا ہے. پلاٹ بیچنے والے کو 9 لاکھ دے دیتا ہے, اس سے لاکھ زیادہ لے لیتا ہے, وہ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے, اور معاملے کو اس طرح رکھ لیتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. کمیشن لینا جائز ہے, لیکن اس طرح کے خفیہ معاملات کر کے, دھوکہ دہی دے کے, یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس کی نا سمپل سی مثال, یعنی جس سے اس نے پلاٹ خریدنا ہے نا, جی بالکل, اس سے وہ کہے گا کہ یہ آپ نے کہاں پلاٹ لے لیا, یہ تو اونے پونے میں جانا ہے, آپ نے کیا کیا. اچھا, جس کو بیچنا ہوگا اس سے کہے گا اس سے بہتر تو جگہ آپ کو ملنی نہیں ہے. یہ تو یہ جو ہے نا, یہ جو دھوکہ دینا ہے, یہ اصل میں منع ہے. تو جو ڈبل کمیشن لیتا ہے نا دونوں طرف سے, وہ تقریباً زیادہ تر یہ گیم کھیلتا ہی کھیلتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے اس کو, کیونکہ اس کو گاہک بنانا ہوتا ہے اور اس کو بھگانا ہوتا ہے. جی مفتی صاحب, آپ نے بہت اچھی معاملے کی طرف آپ نے رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ آپ کو زمان میں رکھے. کالر کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رخسانہ صاحبہ ہیں جی سیالکوٹ سے. جی بہن پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے؟ مفتی صاحب سے مبارک ہے ان کو عمرے کی. جزاکم اللہ خیر, خیر مبارک. جی اللہ خیر دے آپ کو. دے پوچھے. مفتی صاحب کو مبارک ہو عمرے کی. جی جی, خیر مبارک جی, خیر مبارک. میں نے سن لیا. تو مفتی صاحب میرے بیٹے کے لیے بڑی دعا کرنا. اس کا نام مجمل ہے.
اچھا جی جی اس کا نام مزمل ہے اور وہ 30 سال کا ہے. اس کو بولنے کا مسئلہ ہے, اللہ آٹزم ہے. ٹھیک ہے, بولنے کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے بڑی دعا کرنا. ہم شاہپور کی خالی فیکٹریوں سے پھر کے آئے ہیں, اوگو کی سے, کمڑیال سے. کئی جاب نہیں مل رہی بچے کو, کئی جاب نہیں, بولنے کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی. اور آئی ٹی انجینئر ہے. اللہ اکبر. میرے بچے کے لیے بڑی دعا کرنی ہے آپ نے. میں دعا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہو گیا ہے, وہ خودکشی کا کہتا ہے. اللہ میری زندگی میں اتنے مسائل ہیں کہ میں میں نے پڑھایا بھی ہے, آپ نے میری یونیورسٹی سے پڑھا بھی ہے. میں نے بڑی مشکل سے بچوں کو پڑھایا ہے. 2 بچے تھے, ان کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میرے بچوں کے لیے بڑی دعا کرنی جی ضرور. بولنے کا بھی مسئلہ ہو جائے اور اس کی نوکری کا بھی اور شادی کا بھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے رخسانہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. شیخ محترم فرمائیے. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے اس بھائی کی زبان میں برکت عطا فرما اور زبان فصیح بنا, قوت گویائی کی اس نعمت سے ان کو نواز دے. آمین. کہ زبان چلے, فصاحت کے ساتھ چلے, روانی کے ساتھ چلے. آمین. اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما. اور یا اللہ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں, ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ اس کا جو کام ہے جاب اس کو مل جائے اور اچھا کام مل جائے جو روزی روٹی کا اچھا سبب بن جائے, اپنی والدہ محترمہ کے لیے وہ ایک سہارا بن جائے. تو ہم دعا کرتے ہیں, اس وقت بھی دعا کی, دیگر خصوصی اوقات کے اندر بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کی مشکلات حل فرمائے, ہم سب کی مشکلات حل فرمائے. آمین. جی بہت شکریہ مفتی صاحب, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. مفتی صاحب کمنٹ سیکشن کی جانب بڑھیں گے, لیکن یہاں پر وقت بریک کا آپ کی اجازت سے. ناظرین آپ کی کال اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے جو ہمیں سوالات موصول ہوا ہیں یوٹیوب پہ, ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب حوریہ نیاب کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتی ہیں جی السلام علیکم بھائی, مفتی صاحب کو بھی میرا سلام کہیے گا. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جیسے نکاح نامہ بھٹو کے دور میں آیا تھا, تو اس سے پہلے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس کے بعد لڑکی خود اپنی زبان سے قبول ہے کہتی تھی, تب جا کر نکاح ہوتا تھا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو رشتہ پسند ہی نہ ہو اور وہ اپنی زبان سے اقرار نہ کرے بلکہ صرف نکاح نامے پر دستخط کرے, تو کیا ایسا نکاح درست ہوتا ہے, جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح نامہ نہیں تھا؟ اگر وہ نکاح نامے پر دستخط بھی نہ کرے جی, اور اس کا باپ اس کو کہے یا نکاح پڑھانے والا اس لڑکی سے کہے کہ ہم نے تیرا نکاح فلاں لڑکے سے کر دیا ہے یا ہم کرنا چاہتے ہیں, اور یہ خاموش رہے, اچھا, اور یہ ہو کنواری, اچھا, تو اس صورت میں بھی اس کا نکاح ہو جاتا ہے اگر خاموش رہے. اگر خاموش رہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قانون یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو البکر تستأذن, جو کنواری لڑکی ہے اس سے بھی اجازت طلب کی جائے گی. وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا. جی, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ کنواری لڑکی تو شرماتی ہے, ہاں جی بالکل, وہ زبان سے اقرار کیسے کرے گی کہ ہاں مجھے یہ فلاں شخص قبول ہے, ہاں جی بالکل, تو وہ تو شرمائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا, اس کا جو ہے نا یہ اذن, اس کی اجازت, یہ اس کا خاموش رہنا ہے. وہ خاموش بھی رہے پھر بھی وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اور یہاں پر تو یہ خاموش نہیں رہی بلکہ نکاح نامے پر اس نے دستخط کر دیے ہیں. جی, تو یہ جس طرح زبان سے اقرار کرنا یہ قبول ہے اور شرعاً سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے, تو تحریر بھی اسی قول ہی کے حکم میں ہے. لکھنا, دستخط کرنا, دستخط کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اوپر جو تفصیل بیان ہوئی ہے اور اس لڑکے کے ساتھ نکاح اور یہ مہر کی مقدار اور پھر یہ گواہ, یہ ساری باتیں مجھے منظور ہے اور دستخط وہ کر لیتی ہے. تو یہ تو ایک باقاعدہ اقرار ہے, وہ قبول ہے
کی سے بھی اعلیٰ اور زیادہ مضبوط شکل ہے۔ اچھا ٹھیک۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ قبول ہے وہ ہو جاتا تھا اور اب بھی ہو ہی جاتا ہے نکاح، لیکن بعد میں وہ بندہ کہتا ہے میرا تو اس کے ساتھ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، مکر جاتا ہے، منکر ہو جاتا ہے، مہر نہیں دیتا، حقوق نہیں ادا کرتا۔ تو اب اس بیچاری عورت کے تحفظ کے لیے بعد میں یہ قوانین بنا دیے گئے کہ کاغذ ہو، نکاح نامہ ہو، اور اس نکاح نامے پر بندے کی بھی دستخط ہوں اور اسی طرح یہ دلہے کی بھی دستخط، دلہن کی بھی دستخط ہوں، تاکہ کوئی انکار نہ کرے، اور گواہان کی بھی دستخط بھی موجود۔ کل وہ لڑکی کہے گی کہ تو میرا خاوند ہے ہی نہیں، تو نکاح نامے سے ثابت ہوگا کہ یہ اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خاوند ہے، یہ بیوی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، پوچھا گیا ہے نئے دور کے نئے سوال کہ موبائل ایپ سے صدقہ دینا بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہی کسی ضرورت مند تک پہنچایا جائے؟ جیسے جدید سہولیات میں ہم بہت کچھ آن لائن کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی اسی نوعیت کی ایک صورت۔ اصل میں یہ سوال بیسکلی اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ حتیٰ لا تعلم شمال ما تنفق یمین، کہ یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی جو دائیں ہاتھ نے دیا نا اس کا نہ بتاؤ۔ اب یہ دینے سے مراد ہاتھ سے دینا ہے یا آن لائن بھی آپ دے سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں کہ جب آپ آن لائن دیں گے تو ہاتھ ہی سے دیں گے نا، یعنی آپ ٹائپ کر رہے ہیں، ٹائپ کر رہے ہیں، وہ پورا کمپوز کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، تو یہ ہاتھ سے ہی ہے۔ تو یہ بس یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو جا رہا ہے کہ وہ واقعی کوئی ٹھیک کام کر رہا ہے، حقدار ہے اور اس کا مستحق بھی ہے، اور وہ اچھے سلسلے میں۔ اور میں اس سلسلے میں یہی ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں نا وہ دوہرے، یعنی ایک تو آپ کا صدقہ گیا، دوسرا یہ دین سر بلند ہو، دین گھر گھر پہنچے، تو یہ بہت اچھی صورت ہوتی ہے۔ جب تک وہ اچھا کام دین کا کام ہو رہا ہے تب تک آپ کو ثواب مل رہا ہے، یہ خوبصورتی ہے اس چیز کی۔ جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ کر رہے ہیں، اب جن لوگوں نے پیغام ٹی وی کو سپورٹ کیا تو اب ظاہر ہے ان کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بڑا لاکھوں لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ دیکھیں جو ایک شخص کے لیے خرچ کرتا ہے یا ایک ادارے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اور بات ہے، اور ایک دینی ادارے کے لیے ایسے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیں اپنے صدقات میں بھی دیکھنا چاہیے فائدہ کس کو زیادہ ملے گا، تو اس وجہ سے صدقہ بالکل کرنا چاہیے، اور آن لائن بھی اگر آپ کریں صدقہ تو وہ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح آپ نے اپنے ہاتھ سے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اگرچہ آسانی یہ اسی میں ہے کہ وہ پیسے جو ہے نا آپ لے لیں اور اس بندے کو دے دیں، کیونکہ وہ ایپ میں جائیں گے تو پھر کہیں پر جائے گا، بینک میں جائے گا یا کسی پیسہ جو اگر فزیکلی دیے جا سکتے ہیں آسانی ہے اس چیز میں کہ آپ دے سکتے ہیں، نہیں تو اگر دوسری آؤٹ آف سٹی ہیں اور جانتے ہیں کہ مستحق ہے وہ تو ہم ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، عائشہ صاحبہ لکھتی ہیں جی السلام علیکم، ہمارا ایک پلاٹ ہے وہ سیل نہیں ہو رہا اور ہمارے پلاٹ کے ساتھ سوسائٹی بن گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے پلاٹ کا راستہ روک دیا ہے، پلیز مفتی عبدالولی خان صاحب کو اس کی کوئی صورت بتا دیں تاکہ پلاٹ سیل ہو جائے، اور دعا بھی کرتے ہیں۔ ہم دعا ہی کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کے پلاٹ کے فروخت ہونے کے لیے کوئی سبیل بنائے، آمین آمین، آسانی فرمائے کہ ان کا پلاٹ بھی فروخت ہو جائے اور اچھی قیمت پہ پلاٹ فروخت ہو۔ باقی جو ہے وہ راستہ کیسے مل سکتا ہے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ وظیفے کے طور پہ مفتی صاحب کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ اسی طرح بات چیت کے ذریعے سے ممکن ہے، وظیفے کے طور پہ کوئی ایسا ذکر کریں، مشکل ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ٹھیک ہے، یہ دعا حدیثی دعا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے اللہ کوئی کام کوئی شے آسان نہیں ہے مگر وہ جسے تو آسان کر دے، اور اے اللہ جب تو کسی چیز کو مشکل چیز کو بھی آسان کرنا چاہے، سخت چیز کو، تو وہ آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے ماشاءاللہ، اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے کہ شیخ کہ کیا علماء کرام کے خلاف میمز بنانا غیبت میں شمار ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جی دیکھیے اس وقت باقاعدہ ایک مہم کے طور پہ جو لادینی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ اہل علم کو ایسے بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ظاہر ہے اہل علم بھی انسان ہیں، ان سے بھی خطا غلطی ہو جاتی ہے اور ہوتی ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن اس بارے میں اہل علم کا ایک مقولہ ہے بڑا شاندار
کہ لحوم العلماء مسموم، جی کہ جو علماء کا علماء کی کا گوشت کھانا نا، کیا مطلب غیبت کرنا ان کی، یہ بہت زہریلا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. کہ وجہ کیا ہے کہ ایک عام بندے کی غیبت ہے نا، ایک عام بندے کی غیبت اس کے ذات کے ساتھ تعلق ہے. ہاں جی. اگر دیندار کی، اہل علم کی، علماء کی اور مبلغین کی، داعیان کی آپ ایسے کرتے ہیں، ایسے سمجھیں آپ پوری دعوت کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اس سے فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوتا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اصل بات کیا ہے، قصور کس کا ہے، وہ فرد کا ہے یا اس پیشے کا ہے یا وہ دین کا قصور ہے، وہ سارا کچھ جا کے اسلام پہ ڈال دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اہل علم کی ایسے غیبت کرنا یہ دوہرا جرم ہوگا. یہ تقریباً تمام جو ہے نا اہل علم، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کیونکہ دیکھیں اس سے دعوت کمزور ہوگی. اور جیسے ایک عام بندے کا مذاق مسخرہ اس کا کرنا یا اس کا تمسخر اڑانا یہ درست نہیں ہے، اسی طرح اہل علم کا بھی کرنا یہ جرم بھی زیادہ ہے اور اس سے بچنا بھی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ وہ معاشرے شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسے. اور وہ جو احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں اہل علم کی شان منقبت بیان ہوئی ہے اور جو قرآن مجید نے ان کی فضیلت بیان کی ہے، آپ سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو معلم الناس الخیر ہے نا، کہ لوگوں کو اچھائی سکھانے والا ہے، ان کو اچھائی کی تعلیم دینے والا ہے، تو اس روئے زمین کی ہر چیز، آسمانوں میں کی مخلوق اور زمین کی، وہ سب اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یہ لوگوں کو خیر سکھا رہا ہے. تو ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خیر سکھانے والوں سے ہمیشہ ایک عداوت رکھتے ہیں. جیسے وہ پہلے لوگ نہیں کہتے تھے لا احب الناسین، کہ ہم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو آج بھی تقریباً نصیحت کرنے والوں سے لوگ ایسے ہی عداوت رکھتے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ ایک مہم کے طور پر عالمی ایک پروپیگنڈا ہے جو کیا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں جتنا اعتراض کریں اچھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کے دین کا کام جو بھی کر رہا ہے، اچھے طریقے سے اس کو سپورٹ کریں، نہ یہ کہ اس کو معاشرے میں بدنام کریں. اچھا جی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ کیا آن لائن احتجاج کرنے کی شرعی حیثیت ہے؟ احتجاج جو ہے نا جی، اس کا تصور اسلام میں تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی حکومت کے خلاف ہو، ایک نظام کے خلاف ہو، اور اس طرح جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ احتجاج کرنا، حاکم وقت کے خلاف احتجاج کرنا، یہ اسلامی اصولوں میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو چاہے یہ بالکل آمنے سامنے ہو یا آن لائن ہو، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب، اصل یہ سوال کا نا غالباً مجھے لگتا ہے جو پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مثلا کسی کے تحفظ کے لیے، ہاں جی، یعنی صحابہ کرام کی عزت، اس کے تحفظ کے لیے کہتے ہیں جی فلاں دن کمپین کا آغاز ہوتا ہے، آن لائن کمپین. ہاں، ایک جیسے کمپین چلائی جاتی ہے کہ ہم ایسا کریں. تو وہ تو اس کی صورت تو پھر بدل گئی نا. آپ یہ کہیں کہ ہم کسی محترم شخصیت کی دفاع کے لیے، جیسے کہ حق میں ناموس رسالت کے لیے بھی کرتے ہیں، صحابہ کی ناموس کے لیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، قرآن کے لیے، جیسے قرآن کے لیے، اسی طرح دینی ادارے ہیں ان کے لیے. بالکل. یہ تو یعنی کہ ان کی حفاظت کے لیے تو بندہ عملاً اور آن لائن جو بھی صورت بنتی ہے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا کہ واٹس ایپ پر میاں بیوی کو طلاق دے تو کیا ہو جائے گی واٹس ایپ کے ذریعے سے؟ بلا شبہ ہو جائے گی. اچھا. کیونکہ واٹس ایپ پر یا وائس میسج کرے گا یا ریٹن میسج لکھ کے بھیجے گا، تو جب لکھ کے بھیج رہا ہے تو یہ اس کا ارادہ بھی ہے قلباً، اور اس کا ارادہ ہے، نیت ہے، اور لکھ کے بھیج دیا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی. اگر وہ وائس میسج ہے، آواز کی صورت میں میسج دیا، تو پھر تو وہی چیز ہے جو سامنے کہہ کے اس کو طلاق دیتا ہے. تو اسی طرح آواز کی وجہ سے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا، مفتی صاحب بہن ہیں پوچھتی ہیں کہ 1 سال کا بیٹا بیڈ وغیرہ پر پیشاب کر دے تو میں کیا کروں؟ جی، انہوں نے چونکہ بیٹے کی بات کی ہے، تو بیٹا دودھ پیتا بچہ ہو، بیٹا ہو، ہاں جی، 1 سال کا، جی 1 سال 2 سال سے پہلے جب یعنی رضاعت کے مرحلے میں ہے وہ، ہاں جی، تو وہ اگر پیشاب کر دے بیٹا ہو تو بس وہ چھینٹے مار لیے جائیں تو وہ کافی ہو جاتے ہیں. اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یرشو من بول الغلام، جی جی،
اور کہ وَيُخْسَرُ مِنَ الْمَوْلِ الْجَارِيَ کہ جو غلام ہے یعنی بچہ ہے اس کے چھینٹے مارے جائیں گے، اور جو لڑکی ہے وہ بے شک چھوٹی بھی ہے تو اس کا وہ دھویا جائے گا. بچی اگر ہوگی. جی جی بچی اگر کوئی بھی ایج ہے چھوٹی، 6 مہینے 5 مہینے. جی جی یعنی یہ دودھ پیتی بچی کی بات ہے، اس سے بڑی کا تو بلولا دھونا پڑے گا نا. لیکن جو دودھ پینے کے دوران، اچھا دودھ جو پینے کا جو معاملہ آپ نے جیسے 2 سال کا بتایا، تو 2 سال ہی ویلڈ ہے؟ 2 سال تک کہ بچے کا جو اگر پیشاب کرتا ہے تو 2 سال ضروری ہے؟ جی جی 2 سال میں یہ سہولت دی ہے. جی یہ واضح ہے 2 سال. جی جی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی خوراک اس وقت وہ اسی پہ ہے نا، دودھ پہ ہے، ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو تھوڑی بہت اگر دوسری بھی شامل ہوتی ہے تو 2 سال یہ رکھی گئی ہے. اچھا کہ آپ وہ اتنے چھوٹا بچہ ہے تو وہ اگر پیشاب کر دے تو وہ چھینٹے مار لیجیے تو کافی ہے، یہ کفایت ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی دھونا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے، تو یہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس کو دھونا. اچھا ٹھیک ہے. اگر کسی کو تسلی اس بات پہ ہے کہ میں دھوؤں تو ٹھیک ہے. اسی طرح کپڑوں پہ لگ جائے اس لڑکے کا پیشاب، چھوٹے بچے کا، ماں کے کپڑوں پہ. جی ماں کے کپڑوں پہ. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے کو لیا، بیٹے کو لیا اور اپنے دامن میں، اچھا تو اس سے پیشاب کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینٹے مارے بس. اچھا ٹھیک ہے، انف ہے یہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جو ہے پیش کیا جا رہا ہے UMT کے تعاون سے، جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود رہی آج سے الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیو میں، مفتی عبدالولی خان صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ مفتی صاحب. جاتے ہوئے ایک ہی پیغام ہے، شکر جو ہے اپنی زندگی میں ایڈ آن کیجئے. جیسا کہ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. اب شکر یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا. شکر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. شکر یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اس وقت صحت مند ہیں، صحت مند کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہر حال میں شکر بجا لائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں اور جان میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا